अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और कल पाकिस्तान में पाकिस्तान के 14वें सदर मुमलकत का इंतखाब होगा। चारों सूबाई असम्बली, नेशनल असम्बली और सेनेट में जो अरकान हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और महमूद खान अचकज़ई और आसिफ अली जरदारी इनके दरमियान मुकाबला होगा। महमूद खान अचकज़ई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन से एक रोज़ पहले दरख्वास्त दी कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, क्योंकि उनके मुताबिक अभी ये पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है। कौमी असम्बली में 23 मखसूस नशिस्तों के हवाले से नोटिफिकेशन तो हुआ, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया था और उनको हलफ लेने से रोका गया। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में 29 अरकान, सिंध में और पंजाब में अरकान असम्बली ने अगरचे हलफ उठाया, लेकिन सिंध हाई कोर्ट में ये कहा गया, ऑब्जर्वेशन आई मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की, कि अगर ये फैसला कुन वोट होंगे तो फिर इनको शुमार ना किया जाए। 28 मार्च तारीख मुकर्रर की गई है। तो ये मामलात क्या होंगे? दूसरा बड़ा अहम मामला जो है कि वो अभी हुकूमती हलकों के अंदर भी और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी फ्लोर के ऊपर ये कह रहे हैं कि इमरान खान सियासी कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए। तो इस मामले में क्या पेशरफ्त हो सकती है? और फिर IMF को लिखा गया ख़त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह का, वो उनको मौसूल हुआ है। उन्होंने उसके ऊपर कहा है कि वो सियासी तबसरा तो नहीं करेंगे, उनका ये मैंडेट नहीं है, लेकिन उनका मैंडेट माशी मसाइल तक महदूद होता है। और IMF ने अभी जो हुकूमत कायम हुई है, कैबिनेट नहीं बनी, उनसे ये डिमांड की है कि कोई 30 लाख जो पाकिस्तान के अंदर रिटेलर हैं, परचून फरोश दुकानदार हैं, उनको नेशनल टैक्स नेट में लाया जाए ताकि टैक्स रेवेन्यू में इजाफा किया जा सके और अहदाफ हासिल किए जा सकें। तो ये 3-4 बड़े अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और अखुंज़ादा चटान साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। बसरा साहब, आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये सदर पाकिस्तान का इंतखाब होने जा रहा है और कौमी असम्बली के 23, KP के 29, सिंध के 3 और पंजाब के जो 26 थे, अभी 24 ने हलफ उठा लिया पंजाब के भी। तो पंजाब का मामला भी अदालत के अंदर है। तो ये आप समझते हैं कि अगर ये 55 अरकान है और ये जो इलेक्टोरल वोट है ये तकरीबन 42 वोट हैं, वो ना अगर हों तो ठीक है, लेजिटिमेट है ये इलेक्शन, ठीक है, होना चाहिए था? खालिद साहब, इस वक्त पाकिस्तान में ना आमरीत से भी बदतरीन हालात हैं। मैंने 4 आमरों का दौर देखा है, बतौर एक पाकिस्तानी के भी, बतौर एक सियासी वर्कर के भी, मेरे कानूनदान के भी। आज ना तो इंसाफ मिल रहा है, ना किसी की आवाज़ सुनी जा रही है। इंसानी हकूक़ की आप देख लें धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जिस तरह कानून और आइन को खिलवाड़ बना दिया गया है। जमहूरियत, यानी कि जमहूरियत को तो वो कहते ना, मुझसे मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, गिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। बड़े सख्त अल्फाज के साथ मैं बात करना चाहता हूँ। मैं बतौर एक सियासी कारकुन होने के, खालिद साहब, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं इस पाकिस्तान में, जिसको ये कहा गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका पार्लिमानी निज़ाम है, आज जाली वज़ीर आज़म, जाली वज़ीर आला और जाली सदर बनने जा रहा है। जाली असम्बलियाँ हैं और अल्लाह के नामों के नीचे खड़े होकर अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के हलफ उठा रहे हैं। कहाँ पे अल्लाह की रहमत आएगी? कहाँ पर पाकिस्तान का निज़ाम ठीक होगा? यानी कि मैसेज ये दिया गया है कि अवाम कीड़े मकोड़े हैं, उनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। पंजाबी कहते हैं कर लो जो करना है। यानी कि इस तरह की दीदा दिलेरी 1970 तो मैंने नहीं देखा, जो जब बांग्लादेश बन गया था क्या हालात थे। लेकिन आज का इलेक्शन, चूँकि मैं खुद विक्टिम हूँ और मैंने एक एक चीज़ देखी, और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े काजी के पास कुरान पाक लेकर गया था कि मैं हकायका को बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं सुना गया। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गया हूँ, फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जो है ना, दुनिया में वो साथ आपके इंडिया है, उनके वो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था। आज उनके मौशी हालात देख लें, सबको छोड़ दें। वहाँ तो निजी शादियों में दुनिया भर का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, वही मैं बात कहने लगा था, अंबानी एक कारोबारी आदमी है। दुनिया के तमाम कारोबारी लोग, बड़े बड़े आइकॉन्स, बड़े बड़े स्टार्स उसकी प्राइवेट शादी में आ रहे हैं। एक बिजनेसमैन की, क्या आपके गूगल का मालिक है, क्या आपके ट्विटर का मालिक है, क्या आपके फेसबुक, यानी कि यू कैन नेम इट। और यहाँ पे क्या तमाशा लगा हुआ है, यहाँ पे हम फंसे हुए हैं 45 और 47 में, और ये खुशियां मना रहे हैं सारे लोग कि मैंने बन गया, मैं वजीर बन गया, मैं असम्बली का सदर बन गया। भाईजान खालिद साहब, अगर तो आप फैसला कर लिया आप लोगों ने कि हमने दायरों में घूमते रहना है, 70 साल आज हो गए हैं,
ملک میں یا مارشل رہا ہے یا یہ چار چار باریاں لینے والے آج وہی ہے نا، جب چار چار باری وزیر اعظم رہے، تین تین باری وزیر اعلیٰ رہے. اور سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیں، کل شہید ذوالفقار علی بھٹو، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، آج بھی وہ قبر سے میں سمجھتا ہوں حکومت کر رہے ہیں وہ اور شہید بی بی. کل وہاں سے 45 سال بعد سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ سے ہم تو یہ سمجھے تھے کہ شاید پھانسی رک گئی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی. شرم آتی ہے ہمیں کہ 45 سال بعد آپ انصاف دے رہے ہیں، اور وہاں پر انصاف دینے کے بعد وہی ضیاء الحق جو عامر ڈکٹیٹر تھا، جس کا بیٹا میرے سے ہارا ہوا ہے 40,000 ووٹوں سے، جس کو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، تیسرے نمبر پر تھا، اس کا بیٹا وہاں پہ کل فنکشن میں موجود تھا اور زرداری صاحب اس سے ووٹ مانگ رہے تھے. یعنی یہ نظام ہے آپ کا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قاتل کے بیٹے سے آپ ووٹ مانگ رہے ہیں. اس لیے خالد صاحب وہ کہہ رہے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے. زرداری صاحب تو یہی کہتے ہیں نا، ڈھونگ ہے، فراڈ ہے، جرلو الیکشن ہے. عوام کو اچھا دوسری بات جی، عوام سمجھتے ہیں. چٹان صاحب میرے بھائی ہیں، میں بھی اس پارٹی میں رہا ہوں، لیکن یقین مانیے شرمندہ ہیں ہم لوگ. ہم سیاسی کارکن شرمندہ ہیں، ہم قانون دان شرمندہ ہیں. نہ کہیں پہ انصاف ہے، جبر و ظلم کا انصاف ہے. لیکن حضرت علی کا قول ہے خالد بھائی کہ کفر کی حکومت رہ سکتی ہے، ظلم اور ناانصافی کی حکومت نہیں رہ سکتی. آپ کر کے دیکھ لیں. چٹان صاحب یہ بتا دیں کہ اس میں تو شک نہیں ہے کہ واقعی بہت زیادہ سوالات ہیں اس الیکشن کے اوپر، اور کچھ چیزیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی. جہاں تک ہماری ڈومین تھی پنڈی اسلام آباد، یہ پوٹھوار ریجن، میں سارے الیکشن ٹرانسمیشن کو اور الیکشن جو ہماری یہاں پہ دفتر کے اندر بھی ایک سیل بنا ہوا تھا، اس کو ساری چیزیں دیکھ رہا تھا، ہر چیز نظر آ رہی تھی ہمیں. یہ اتنے زیادہ سوالات کے بعد جو کریڈیبلٹی ہوگی اس پارلیمنٹ کی، اس نظام کی، اور پھر پاکستان کو ہمیں جو ان سیاسی اور معاشی چیلنجز سے نکالنا ہے، تو وہ کس حد تک ہم کامیاب ہو سکیں. صدر مملکت کا الیکشن جو ہے، اس میں بھی ابھی اگر 40-50 ووٹ الیکٹورل ووٹ نہیں ہوں گے، اور پھر بعد میں اگر فارم 47 یا 45 کی بنیاد کے اوپر اور لوگ نئے آنا شروع ہوئے، پرانے جانا شروع ہو گئے، تو پھر یہ ساری کی ساری کریڈیبلٹی کہاں رہ جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں خالد صاحب، آپ مجھے وہ الیکشن پاکستان کا بتائے جس پہ تحفظات نہیں ہے، جس پہ الزامات نہیں ہے. کیا 2018 کا جو الیکشن ہوا تھا، جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کیا حکومت بن گیا تھا، کیا وہ صاف اور شفاف الیکشن تھا؟ 2013 میں پختونخوا میں جو الیکشن ہوا تھا، کیا وہ صاف اور شفاف الیکشن تھا؟ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم تو سب کو کہہ رہے ہیں کہ آئے مل بیٹھتے ہیں اور قانون سازی کرتے ہیں. یہ کام سڑکوں پہ تو نہیں ہوگا، یہ تو گالی دینے پہ نہیں ہوگا، یہ تو الزامات لگانے سے نہیں ہوگا. اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا، ہم سب نے بیٹھنا پڑے گا، اور وہ اقدامات کرنے پڑیں گے کہ آئندہ کا جو الیکشن ہے کہ اس میں اس طرح کا الزامات نہیں ہوں. میرے بھائی نے کہا، بسرا صاحب نے، کہ اب بدترین دور ہے، لیکن آج کل تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین دور ہے، کیونکہ کہ ایسے ضمانتیں بھی ملتے ہیں کہ بھائی آپ کو جو جرم یاد ہے اس میں بھی آپ کو ضمانت، اگر آپ کو یاد نہیں ہے اس میں بھی ضمانت، اور اتنی دن تک بھی آپ کو ضمانت. یہ لوگ پشاور ہائی کورٹ چلے گئے، وہاں پہ ان کے حق میں فیصلہ گیا. لاہور ہائی کورٹ چلے گئے، ان کے حق میں فیصلہ گیا. وہ مجرمان جس پہ الزام ہے کہ انہوں نے کرنل شیر خان کے مجسمے کو سڑک پہ گرا کے اور گھسیٹا ہے، وہ مجرمان جنہوں نے میجر عزیز بھٹی کے مجسمے کے بے حرمتی کی ہے، جنہیں جنا کے گھر کو جلایا ہے، جنہوں نے ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جگہوں پہ ان کو بھی ضمانتیں مل رہی ہیں. یہ وہ بدترین دور بھول گیا جو کہہ رہے تھے کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ، میڈیا، عدلیہ اور ہم ایک پیج پہ ہے. اور ایک پیج میں ان لوگوں کا کام کیا تھا؟ اپوزیشن کو ختم کرنا، اپوزیشن کو تکلیفیں پہنچانا. مریم نواز کو نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا. ہادی پریال کو عید رات، چاند رات، جس پہ قیدیوں کے رہائی کے اعلانات ہوتے ہیں، بیمار حالات میں ہاسپٹل سے، ایسے حالات میں جو بلاول صاحب وہاں پہ تھا، یہ کشمیر میں تھا، یکجہتی کے لیے، انڈیا کو پیغام دینے کے لیے گھسیٹ کے گرفتار کیا. رات کو بیٹھ جاتے تھے یہ لوگ اور کہتے تھے کل یہ گرفتار ہوگا، وہ گرفتار ہوگا، اور 2 دن وہ لوگ گرفتار ہو جاتے تھے. یہ لوگ بھول گئے کہ یہ تو لوگوں کو پنکھی بھی نکالتے تھے، لوگوں کی ایئر کنڈیشن بھی نکالتے تھے. آج تو ان کے لیے جیل میں جم بھی بنا ہوا ہے. خاتون اول جو ہے وہ بنگالہ میں رہ رہی ہے.
چیئرمین صاحب جو ہیں وہ تو کہتی ہیں مجھے جیل بھیجیں، وہ جیل والے کہتے ہیں نہیں ہم نہیں لیتے، وہ تو جیل سے واپس بھیجا انہوں نے۔ میں تو سمجھتا ہوں ویسے جم جو ہے نا چٹان صاحب، کیونکہ میں بھی ایک چٹان صاحب اس دورے حکومت میں بھی ایک ہفتہ ڈیلا جیل گزار کے آیا ہوں، جم وہاں سب قیدیوں کے لیے ہے، خالد صاحب میں نے خود انجوائے کیا ہے جم وہاں پہ۔ خالد صاحب یہ لوگ جو ہے، یہ لوگ تو وہاں پہ بکروں کے رانے کھاتے ہیں، دیسی مرغیاں کھاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ وہ نہیں ہوا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ ہمارے اچھا چٹان صاحب ایک چیز جو ہے دیکھیں، یہ تاریخ کا چکر ہے، بسرا صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا، کیا یہ ضروری ہے کہ جو 2018 میں ہوا یا 2013 میں ہوا یا 2008 میں ہوا یا 1970 یا 70 میں ہوا وہ ہوتا رہنا چاہیے؟ نمبر 1 کیا یہ ضروری ہے؟ نمبر 2 یہ ہے کہ ابھی دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو، اب میں بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور بڑی اسٹیبلشمنٹ کے قریب بھی ہیں، حکومتوں کے قریب بھی رہے ہیں پچھلے 16 مہینوں میں، وہ اب یہ بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر کہتے ہیں کہ 9 مئی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور 90% لوگ جو ہیں وہ بے گناہ اس لیے پکڑے گئے تاکہ ملک میں خوف پیدا کیا جا سکے اور 8 فروری کو ووٹرز کو روکا جا سکے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ جرنلسٹ کہہ رہے ہیں جو ابھی پچھلے 16 مہینوں میں حکومتی بیانیے کے ساتھ چل رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں 16 دسمبر بھی آیا، سکوت ڈھاکہ ہوا، 16 دسمبر APS ہوا، ہم سب کے بچے اس میں شہید ہوئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں 4 دفعہ آئین پاکستان کو مسخ کیا گیا، اس کو روندا گیا، اس کو توڑا گیا، پاکستان کی ریاستی عدلیہ کے ججوں کو گھروں میں بند کیا گیا۔ ہم نے ان کے اوپر بھی اتنا نہیں، سیاسی جماعتوں نے اس پہ بھی شور کیا تھا، لیکن اس کے اوپر بھی جب وے فارورڈ کی بات آئی تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو ہے کہ جس انداز میں 9 مئی کو تحقیقات کیے بغیر جس انداز میں اتنا شور شرابہ کیا جاتا ہے، اس کو میرا تو خیال ہے کہ پہلے کوئی تحقیقات تو ہو جانی چاہیے کہ اچھا عدالتوں کے اوپر بھی حملے ہوئے، سب کچھ ہوا، اور جو ریئل کلپریٹ ہیں وہ میرا خیال ہے 110 یا 20 ہیں جو ملٹری ٹرائل کے لیے ان کے پاس ہیں، ان کے کیسز بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تو باقی سارے تو میرا خیال ہے پولیٹیکل ورکر ہیں اس میں، تو کیونکہ کل آج ان کے ساتھ ہوا ہے، کل آپ کے ساتھ ہوا تھا، کل پھر آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو یہ تو سوچیں۔ دیکھیں خالد صاحب، سب سے پہلے بات تو یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے سیاسی انتقام۔ جب تک ہم انتقام کی سیاست ختم نہیں کریں گے تو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کر کے دکھایا ہے۔ 2008 سے لے کر 2013 تک آپ دیکھ لیں، ہمارے دور حکومت میں ایک سیاسی قیدی کا آپ نام نہیں لے سکتے کہ ہم نے نیب کے ذریعے، FIA کے ذریعے کسی طریقے سے اس کو گرفتار کیا ہے یا اس کے خلاف انتقامی کارروائی کیا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ہمیں وہ کامیابی حاصل ہوئی جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ہم نے 18ویں ترمیم کیا، ہم نے NFC ایوارڈ کیا، ہم نے سوات پہ جھنڈا لگایا، ہم نے بلوچستان میں ترانہ بجانا شروع کیا، ہم نے ٹرائبل زیریا پیرٹ آف دی گورنمنٹ قائم کیا، ہم نے چائنا کے ساتھ گوادر پہ معاہدہ کیا، ہم نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن معاہدہ کیا۔ ہم مضبوط کیوں تھے؟ ہم مضبوط اس لیے تھے کہ ہم سیاست کر رہے تھے، ہم انتقام نہیں لے رہے تھے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی تو انتقام کے قائل نہیں ہے۔ دوسرا ہمارا مطالبہ، ہمارے چیئرمین نے فلور آف دی ہاؤس یہ مطالبہ کیا ہے، کئی بار پریس کانفرنس میں کیا ہے کہ اس پہ ایک انکوائری ہونا چاہیے کہ کون لوگ اس میں ملوث ہے اور ملوث نہیں ہے۔ میں ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے خود بھی اس پہ قائل ہوں کہ اس میں انتقام ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ اس 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، لیکن جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو ان کو چھوڑا گیا۔ تو اس پہ تحقیقات ہونا چاہیے کہ کون کون لوگ اس میں شامل ہے۔ اور تیسرا جو ہمارا مطالبہ ہے، ہم شہداء کے وارثاء ہیں۔ ہمارا تیسرا مطالبہ یہ ہے، ان لوگوں نے ہمارے شہداء کے مجسموں کی بے حرمتی کی ہے، ان کی تصویروں کی بے حرمتی کی ہے۔ ہمارے وہ شہداء جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا تھا کہ ہمارا کل پرامن ہو، آج انہوں نے اپنے جانوں کی قربانی دے دی۔ ان کے لاشیں جب گھروں میں آ گئی تو ان کے ورثاء روئی نہیں، وہ مبارکبادیں لے رہے تھے، وہ اس عزم کے اظہار کر رہے تھے کہ اگر ہمارے 100 بچے ہوں تو ہم 100 بچوں کو اس ملک پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جس دن ان لوگوں نے ان کے مجسمے گرا کے اور سڑکوں پہ پھینکے اور گھسیٹے تو ان کے وارثاء جو تھے اس دن وہ رو رہے تھے، اس دن وہ لوگ پریشان تھے، اس دن ان کے دل میں درد ہو رہے تھے کہ ہمارے بچوں نے، ہمارے اپنوں نے کن لوگوں کے لیے اپنا آج قربان کیا، کن کے کل کے لیے اپنا آج قربان کیا کہ آج ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بالکل فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے۔ ہوا تھا
सुकोती डाका जो हुआ था वो दुश्मन की तरफ से हुआ था। चलें ब्रेक लेते हैं चट्टान साहब, ज़रा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फिर ज़रा ये जो धांधली के इल्ज़ामात हैं इसकी तहकीकात क्या होनी चाहिए। चट्टान साहब भी कह रहे हैं कि हमें मिल बैठ के कोई ऐसी कानून साजी करनी चाहिए, और जब ऑलरेडी इलेक्शन एक्ट में अभी भी तरमीम हुई थी लेकिन उनकी भी वायलेशन इस इलेक्शन के अंदर हुई, इलेक्शन कमीशन ने खुद भी की, तो फिर आगे मामलात कैसे बढ़ सकेंगे इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा जी।